अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 305 का लेसन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट 2 लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे। इन लेक्चर में बेसिकली हम लोग तीनों फॉर्मेट पे बात करेंगे पेपर रिलेटेड, यानी कि हम इसमें एमसीक्यूज की बात करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग वाइज। इन सिंपल हर वो चीज़ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 है जी फिजिकल सिटिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। टॉपिक 12 है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में बात की थी कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है टीचर का क्लास को कंट्रोल करना। तो उस कंट्रोल के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने बात की थी फिजिकल सिटिंग की। तो अब हम उसे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है, वो कौन कौन सी चॉइसेस होती हैं जो टीचर के पास होती हैं फिजिकल सिटिंग अरेंजमेंट करते हुए। तो वो जी 4 चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट वन इज जी ग्रुप सिटिंग इन क्लासरूम। अब टीचर के ऊपर मुनहसर होता है कि वो किस किस्म की सिटिंग अरेंजमेंट करती है। ग्रुप सिटिंग करेगी, इंडिविजुअल सिटिंग करेगी, पेयर सिटिंग करेगी या कारपेट पे बिठा देगी बच्चों को। इस तरह मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, बट आप लोग के पास सिर्फ 4 हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई थी कि देखें, जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें जब फिजिकल सिटिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि स्कूल की लोकेशन क्या है, पर्पस बिल्ड कैंपस क्या है। मतलब ये हुआ कि पर्पस बिल्ड कैंपस का मतलब ये हुआ कि देखें क्लासरूम साइज कितना है, क्लास सिटिंग प्लान्स, यानी कि टीचर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा लेसन होता है जिसमें ग्रुप की पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, तो टीचर ग्रुप सिटिंग अरेंजमेंट बनाती है क्लास के अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकेला बच्चे को वो देती है मुख्तलिफ टास्क, तो वो इंडिविजुअल सिटिंग शुरू कर देगी। अब देखिए इंडिविजुअल सिटिंग की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम कहेंगे जब क्लास टेस्ट हो रहे होते हैं आपके या पेपर्स हो रहे हैं तो टीचर आपको अकेला अकेला बिठा देगी, तो वो यूँ इंडिविजुअल सिटिंग में आ जाता है। अब जब वो अकेला अकेला बिठाएगी तो इसी प्रॉस्पेक्टिस के अंदर हम देखते हैं प्ले ग्राउंड। देखें बहुत ज़रूरी होता है कि स्कूल के पास एक बड़ा अच्छा प्ले ग्राउंड हो। क्यों हो? देखिए स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर आपकी क्लास टेस्ट लेने के लिए आपको ग्राउंड में ले आती है। अब जब वो ग्राउंड में ले आती है और आके आपको या लेसन किसी भी लेसन के कंटेंट बताना शुरू करती है या टेस्ट देना शुरू करती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्पेस होनी चाहिए, ग्राउंड बड़ा हो। अगर ग्राउंड छोटा होगा जितने क्लासरूम्स के साइज़ है तो इससे कोई टीचर को फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो अपना गोल हासिल नहीं कर सकेगी। सो इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है कि इससे ग्राउंड क्लास का या स्कूल का बड़ा होना चाहिए। सॉरी, क्लास का नहीं होता, स्कूल का बड़ा होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है जी 3 मार्क्स का, क्या बताएं जी फिजिकल सिटिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट थिंग, क्या चीज़ हमें सोच के रखनी चाहिए। तो आप लिखेंगे जी, आप इनमें से जो भी आपको आसानी से याद हो जाता है। फर्स्ट वन आप लोकेशन ऑफ स्कूल कर दें, पर्पस बिल्ड कैंपस। अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ही आप लिखेंगे, अदरवाइज पर्पस बिल्ड कैंपस लिख के टाइम है लिखे नहीं तो 4-5 पॉइंट लिखते हैं, काफ़ी देर टाइम के आपको मैनेज करना होता है। क्लास सिटिंग प्लान हो गया, इसके बाद प्ले ग्राउंड हो गया, क्लास एम्बियंस हो गया, आपको जो दिल चाह रहा है आप इसमें लिख लें, नॉइस लेवल। इसके बाद है जी टॉपिक 13 रोल मॉडलिंग ऑफ अ एप्रिशिएट बिहेवियर। देखिए एक टीचर क्लास में आती है एक अच्छी मूड के साथ, या यूँ कह लें कि वो क्लास के अंदर एक बेहतरीन रिलेशनशिप प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स के साथ। वो वार्म मूड के साथ आएगी, वो आप लोगों को उनसे डर नहीं लग रहा, खौफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब आ नहीं रहा होगा। तो आप लोग कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को तो वो फौरन से टीचर से डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर एक टीचर आती है फुल मूड में बात करेगा, उसमें क्लास से बाहर निकाल दूंगी, तो इस तरह वो क्लास में एक अच्छा सिक्योर रिलेशनशिप प्रोड्यूस नहीं होता। तो ज़रूरी होता है टीचर के लिए कि वो अगर चाहती है कि बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर शो करें तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप या एक वार्म और सिक्योर रिलेशनशिप प्रोड्यूस करें स्टूडेंट्स के साथ। अब जब हम टीचर रोल की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि टीचर के पास
کون سی چیز ہوتی ہے جنہیں وہ اپلائی کرتی ہے کلاس کے اندر ایک بہتر بنانے کے لیے ماحول. تو یاد رکھیں ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے اسٹوڈنٹ کی، وہ ہر اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کرے، کسی کو بھی وہ پوائنٹ آؤٹ نہ کرے کہ ایسا کرنا ہے ویسا نہیں کرنا، یا وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ نہ کہے کہ آپ غلط کریں یا صحیح کریں. رسپیکٹ کرے جی، ان کی کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ اسٹوڈنٹ رکھے، ہر ایک کی پرابلم سنیں، ٹیم بلڈنگ کو انکریج کرے. کلاس روم مینجمنٹ اپروچز کون کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی انٹروڈکشن. اگر ہم کلاس روم مینجمنٹ اپروچز کی بات کرتے ہیں تو جو ٹیچر ہوتی ہے وہ اسٹیبلش کرے گی اور مینٹین کرے گی کنڈیشنز کو جو کہ انیبل کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اچیو کریں اپنا آبجیکٹیو افیکٹولی یا ایفیشینٹلی، اور اس کے بعد وہ جو سیکھ رہے ہیں انہیں وہ صحیح سمجھ آئے اور اس میننگ فل ان کے پاس ایک علم آ جائے. یا یوں سمجھ لیں کہ وہ کسی ٹیچر چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے بچے کو سمجھائے تو وہ مختلف اپروچز یوز کرتی ہے. اب وہ اپروچز کون سی ہیں، اور یاد رکھیں یہ اپروچز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ آپ کے بہت زیادہ پیپرز میں آئی ہوئی تھیں. تو ایسے آپ یوں کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے حفظ کرنا ہے ان دو اپروچز کو. دو اپروچز ہوتی ہیں جی، یہ آپ کے MCQs میں بھی تھی، شارٹ میں بھی تھیں اور لانگ میں بھی تھیں، اوورٹ اور کوورٹ. اوورٹ مینجمنٹ اپروچ اور کوورٹ مینجمنٹ اپروچ. پہلے ہم اس کی پراپر ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہینڈ آؤٹ میں ہے آپ کی. Overt management approaches are those approaches in which teacher use an explicit effort to manage classroom-based behavior and management issue. اگر ہم اوورٹ مینجمنٹ اپروچز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ اپروچز ہیں جو ٹیچر یوز کرتی ہے کلاس روم کے بیہیویئر اور مینجمنٹ ایشوز کو سالو کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا یہاں ایکسپلیسٹ ایفرٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ کوورٹ میں ہوتا ہے کوورٹ مینجمنٹ اپروچز آر دوز اپروچز وچ ہیز امپلائڈ ایگزسٹنس. یہ کوورٹ میں جو ہوتی ہے نا یہ امپلائڈ ایگزسٹنس رکھتی ہیں، اوورٹ میں یہ ایکسپلیسٹ ایفرٹس ہوتی ہیں. دو ڈفرینس ہوتا ہے جی، یاد رکھیں یہ ایکسپلیسٹلی اسٹیٹڈ نہیں ہوتی جی کوورٹ مینجمنٹ، بٹ یہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر بتاتی ہیں. یعنی کہ اوورٹ میں ہم دیکھتے ہیں ٹیچر کوئی چیز بتاتی ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے ٹیچر کہ اس چیز کا یہ بیہیویئر ہوگا، یعنی کہ وہ کلاس روم کے بیہیویئرس بچوں کو دیکھے گی، اس بیس پہ بچوں کو پڑھائے گی اور ان کے ایشو کو ریزالو کرے گی. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم کوورٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیچر جو ہوتی ہے یہاں پہ چیک کرتی ہے کور ویلیوز کو، نارمس کو. وہ ایکسپلیسٹلی نہیں کرے گی ٹیچر کام، وہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گی بیہیویئر بچوں کا، وہ بلکہ کرے گی کہ کور ویلیوز دیکھے گی، نارمس کے بارے میں بات کرے گی. اب جب ہم اوورٹ کی بات کر رہے ہیں تو اوورٹ مینجمنٹ اپروچز کے اندر کیا کیا چیز آتی ہیں؟ کلاس روم پالیسیز. فرسٹ ون از کلاس روم پالیسیز. اب جو ٹیچر ہوتی ہے نا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک کہہ لیں کہ آنر ہو جاتی ہے کلاس کی، یعنی کہ ٹیچر ہی پریزیڈنٹ ہوتی ہے ان کلاس، وہ سارا کنٹرول رکھتی ہے. بہت سمپل اگر میں کر دوں تو میں کہوں گی کہ ٹیچر از دا کنٹرول فگر ان دا کلاس روم. اب ٹیچر چاہتی ہے کہ وہ اچھا کنٹرول رکھے کلاس کے اوپر تو وہ افیکٹو پالیسیز بنائے گی. اب یہ وہ پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس انشور کرتے ہیں کہ بلکہ یوں کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ کو انشور کرتی ہیں کہ وہ ٹریٹ کیے جائیں گے ایکولی. اسٹوڈنٹس کو اتنا کانفیڈینس ٹیچر دیتی ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی سپورٹ نہیں کروں گی، یعنی کہ کسی کو بھی ہائی لائٹ نہیں کروں گی کہ ایز نالائق اسٹوڈنٹ لائق اسٹوڈنٹ. تو ٹیچر بچوں کو ایکولی کرتی ہے کنٹرول. اب اگر جب ہم افیکٹو پالیسیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیسے اسٹیبلش ہوں گی؟ یاد رکھیں ہر جو بھی آپ کے پاس پالیسی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ یہی ہوگا کہ آپ نے اسے اسٹیٹ کرنا ہے ان پالیسیز کو کلیئرلی. ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کیا پالیسی ہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. اب جو پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ مورلی بائنڈنگ کرتی ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے اوپر، یا یوں کہہ لیں کہ کلاس روم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پالیسیز مسٹ بی مورلی بائنڈنگ آن آل. پیرنٹ مسٹ بی ٹیکن ان لوپ.
پالیسی ڈائریکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں نا وہ اسکول مینجمنٹ پہ بناتی ہے بیسیکلی، پھر ٹیچر اپنی کلاس میں ایک الگ پالیسیز بناتی ہے، بچے اس پہ کام کرتے ہیں۔ اب جب کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پالیسیز اس پہ بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو پالیسیز ان پر بھی اپلائی ہوتی ہیں۔ سوشو ایموشنل مینجمنٹ، اس کے اوپر بھی پالیسیز اپلائی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ٹاپک 16 انٹیمیڈیشن۔ اٹ از اندر اپروچ آف اوورٹ مینجمنٹ اپروچز۔ یہ ایک اور اپروچ ہے جی اوورٹ مینجمنٹ اپروچز کی۔ یہ ایک میں کہوں کہ یہ ایک پاپولر اپروچ ہے جو کہ مینٹین کرتی ہے کلاس روم مینجمنٹ کو۔ اگر انٹیمیڈیشن کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، میں آئی تھنک کافی تیز ہو گئی ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا آہستہ کر کے بولتی ہوں۔ انٹیمیڈیشن ہوتی کیا ہے؟ انٹیمیڈیشن ایک ایسی اپروچ ہے جو ٹیچر یوز کرتی ہے اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ ایک اوورٹ اپروچ ہوتی ہے جس میں ٹیچر اپنی پاور کو یوز کرتی ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ بیہیویئر۔ یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ جو اپروچ ہوتی ہے نا انٹیمیڈیشن کی، یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب یہ اسٹوڈنٹ بیہیویئر کون کنٹرول کرے گا؟ ٹیچر ہی اپلائی کرے گی نا، تاکہ وہ اپنی پاور کو یوز کرے گی اور ریگولیٹ کرے گی اسٹوڈنٹ بیہیویئر کو۔ جو کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا اس اپروچز کی تو ہم کہیں گے کہ بہت ساری انٹیمیڈیشنز ہوتی ہیں نا، ان کا نیگیٹو اثر آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انٹیمیڈیشن ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے بات کی کلاس روم کو مینیج کرنے کے لیے، یہاں تک تو گڈ تھا، بٹ جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو نیگیٹو بیہیویئر نیگیٹو اثر کر رہی ہے جی بچوں کے بیہیویئر پر، تو اب ہمیں جاننا ضروری ہو گیا کہ انٹیمیڈیشن ٹیکنیکس ہیں کیا، وہ کیوں نیگیٹیوز ہوتی ہیں۔ فرسٹ ون از دی تھریٹس۔ اب جو ٹیچر ہوتی ہے نا بچے کو دھمکانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے بچے کو اس حد تک لے کہ وہ جو اس نے خود ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے نا بیہیویئر، چاہتی ہے جس بیہیویئر بچہ ہو وہ اس تک لانے کے لیے بچے کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کو وارننگ دینا شروع کر دے گی کہ آپ نے رسپانسبلٹی شو کرنی ہے، تو اس کے کافی کانسیکوینسز اکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کے ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں سے ڈسکس کریں گے، تو یہاں پہ سمپل میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ٹیکنیک کون کون سی ہیں۔ سارکیزم، یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے جی، ٹیچر یوز کرتی ہے نا ٹو ڈیمین اسٹوڈنٹ، بچے کی انسلٹ کرنے کے لیے یہ ایک نیگیٹو اپروچ یوز کی جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ایک اسٹوڈنٹ از لک ڈاؤن اپون اینڈ ڈسپائز تھرو کلینکل اور آئرونیکل ریمارکس فار ناٹ مینٹیننگ اپریشیٹ بیہیویئر ان کلاس روم۔ ایک بچے کو بار بار ٹیچر یوں کہہ لیں کہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے کہ یہ برا بچہ ہے یا یہ نالائق بچہ ہے، بار بار اسے برے کمنٹس دینا، بار بار اسے ہر چیز پہ اسے مورد الزام ٹھہرانا، اس کے اوپر ہر وقت ڈانٹنا کرنا، اور یہ ساری ٹیکنیک ہوتی ہے، سارے پروسیس کو کہتے ہیں سارکیزم۔ اس کے بعد ہے جی ریڈیکیول۔ اب اس میں اسٹوڈنٹ کو موک کیا جاتا ہے جی، ٹیچر سے موک کرتی ہے دیٹ اسے امبریس، مطلب یوں کہہ لیں کہ امبیرسڈ کرتی ہے۔ اس کا جو نیگیٹو بیہیویئر ایک بچے کی تعریف کری، آن دی ادر ہینڈ فوراً سے دوسرے بچے کی برائی کروں، بچہ امبیرس محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ٹیکنیک ریڈیکیول کہلاتی ہے۔ ڈس اپروول، اب جو مس بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ اوورٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈس اپروو کیا جاتا ہے ٹیچر سے۔ اب جب ٹیچر اسے ڈس اپروو کر رہی ہے تو اسے وربلی کہے گی، تو یہ ایک نیگیٹو انڈر ٹون آ گیا۔ ایک مطلب یوں کہہ لیں کہ ٹیچر برے الفاظ یوز کرے گی۔ نیگیٹو انڈر ٹون کا مطلب ہوا کہ ٹیچر برے الفاظ یوز کر رہی ہے بچے کو بتاتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا یہ بیہیویئر مس بیہیویئر تھا، یا میں اسے قابل قبول نہیں سمجھتی۔ اب فار ایگزامپل دیکھیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میں نے میرا اپنا ایک تجربہ تھا، میں نے دیکھا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، کافی انوسینٹ سا بچہ تھا، اب اس نے سائن کر دیے جی ٹیچر کے سائن کے اکارڈنگ۔ اب وہ ٹیچر جو ہے اس نے جاہلوں کی طرح اسے مارنا شروع کر دیا۔ کیا فائدہ؟ اگر ٹیچر آرام سے کہتی کہ بیٹا نہیں کرنا تو وہ بچہ سمجھ جاتا نا۔ اب اس نے مارنا شروع کیا بے انتہا، اس کا رزلٹ نکلا کہ وہ بچہ اور زیادہ بدتمیز ہو گیا۔
تو اس کا کافی خطرناک افیکٹ ہوتا ہے ان ٹیکنیکس کا یوز کرتے ہوئے. سائیکالوجیکل کور ایکشنس. اب جو ٹیچر ہوتی ہے وہ اسٹریٹجیز یوز کرتی ہے مس بیہیویئر ختم کرنے کے. وہ بار بار بچے کو ایموشنلی آؤٹ برسٹ کرے گی، بار بار اسے اسٹریس دے گی کہ بچہ جو ہے وہ اس کی بات سنے، ہر وقت اسے ڈانٹنا اور یہ سارا کام کرنا. فزیکل فورس میں ٹیچر مارنا شروع کر دیتی ہے، بین کر دیتی ہے اسکول کے اندر. تو یوں سمجھ لے میرے نزدیک ان مائی پوائنٹ آف ویو یہ جاہل ٹیچر کرتی ہیں. میرا بس چلتا نا، چلو چھوڑے میرا کیا بس چلنا یہاں پر. اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. انسٹرکشن ریکوائرس. اچھا یہاں پر تھا آپ کے پاس انسٹرکشن، آسان تھا، اس میں اتنا کچھ نہیں تھا، یہ اتنا زیادہ آیا بھی نہیں تھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسٹرکشن جو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو مختلف نیڈس کو فلفل کرتی ہیں، وہ بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں، انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں. ایک امپورٹنٹ تھا کہ انسٹرکشن جو کیا چیز چاہتی ہیں، یا انسٹرکشن ریکوائرز a positive climate, selection of relevant content, competent use of appropriate teaching and learning strategies and skills, use of reasonable routines and procedures. اس میں اتنا سمجھانے والا کچھ نہیں تھا، آپ کو سمپل یہ یاد رکھنا ہوگا. یہ تھا لیسن نمبر 3. ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی گائز جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں، ان ریٹرن مجھے بھی کچھ آپ لوگ دیا کریں. دیکھیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں میرے لیے، آپ سمپل سبسکرائب کر دیں، سیکنڈس بھی نہیں لگتے. تو لیسن نمبر 4 ہے جی اوورٹ مینجمنٹ اپروچز. ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں جی اوورٹ ہی کی، تو ہم کہیں گے کہ اوورٹ مینجمنٹ اپروچز میں کون کون سی اپروچز آ جاتی ہیں. ٹاپک 019 اتھارٹیرینزم. اب یہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے جی الٹرنیٹیو ٹیچر کے اندر، یا یوں کہہ لے کہ ہم بات کرتے ہیں اتھارٹیٹیو ٹیچرز اور اتھارٹیرین ٹیچر کے اندر ایک ڈفرینس. اب اتھارٹیٹیو ٹیچر ہوتی کیا ہے؟ یہ کلاس روم میں ڈسپلن کو مینٹین کرتی ہے ایک فرینڈلی مینر کے اندر، ایک اچھے ماحول کے اندر. اور جو اتھارٹیرین ٹیچرز ہوتی ہیں نا، وہ کلاس روم کو سختی سے، یا یوں کہہ لے کہ ڈکٹوریل اپروچز یوز کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہیں. اگر میں اسے اور بھی سمپل کر دوں تو اتھارٹیٹیو ٹیچر ایک اچھی ٹیچر ہوتی ہے جو فرینڈلی ہوگی، جو ہر چیز کو کرے گی. اور اتھارٹیرین جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ مختلف ڈکٹوریل اپروچز یوز کرتی ہیں. اگر اب ہم دیکھتے ہیں اتھارٹیرینزم سیٹس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ یا اتھارٹیرینزم ہوتا کیا ہے. یہ سیٹس ہوتے ہیں جو، یا یوں کہہ لیں کہ یہ رولز کے سیٹس ہوتے ہیں جو انفورس کرتے ہیں رولز کو ان ڈکٹوریل وے. ایک ٹیچر ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے ہر طریقہ اپناتی ہے، یعنی کہ وہ تھرو کمانڈ سیٹ. ان سیٹس کی لمٹس ہوتی ہیں جی کلاس روم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کمانڈس کے تھرو ہوگا. اس میں ایک اور ایکٹیو یوز آف پاور بائی دا ٹیچر اپنے پاور کو یوز کرتی ہے. اب کیسے کرے گی، کون کون سی بیہیویئر کنٹرول ٹیکنیک یوز کرے گی. فرسٹ ون از ایشوئنگ کمانڈ، گیونگ آرڈر، ڈائریکٹو سپلیمنٹ بائی کیئرفل مانیٹرنگ. ٹاپک 2 ہے جی بیہیویئر ماڈیفیکیشن. بیہیویئر ماڈیفیکیشن جو ہوتا ہے نا، اگر ہم بات کریں اس کی تو ہم کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ کی جو بیہیویئر جو ٹیچر چاہتی ہے، یعنی کہ ڈیزائربل بیہیویئر کو وہ یوز چاہتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اسے بہت سمپل کر دوں تو میں کہوں گی کہ ٹیچر جو چاہتی ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک اچھا بیہیویئر آ جائے تو اسے وہ پروموٹ کرے گی تھرو بیہیویئر ماڈیفیکیشن. اور جو وہ چاہتی ہے کہ بچہ بری عادتوں سے ہٹ جائے یا اس کا جو انڈیزائربل بیہیویئر ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ اسے ایلیمینیٹ کرتی ہے تھرو بیہیویئر ماڈیفیکیشن. اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں جی بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے اندر. اب بیہیویئر وہ کون سے بیہیویئر ہوتے ہیں جنہیں ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. خوف، انزائٹی، یہ اسکول لائف کے اندر بہت سارے بچوں کے اندر ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ دیا، مار کا خوف، کم مارکس آنے کا خوف، یہ سارے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہے.
gross misbehavior in class, substance abuse, learning difficulties. یعنی کہ ہم لوگوں جب بات کریں گے لیکچر نمبر آئی تھنک 24 ہے، تو اس میں ہمیں لرننگ ڈیفیکلٹیز کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے. بہت سی بیماری ہوتے ہیں، بچے کچھ دیکھ صحیح نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے صحیح، تو ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ دیکھے کہ بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے، اس ایشو کو ریزالو کرے. تو یہ سارے ہوتے ہیں جن میں میڈیفیکیشن ہو سکتی ہے. اب ہم نے بات کی جی موڈیفیکیشن کی مختلف اسٹریٹجیز یوز ہوتی ہیں، تو وہ کون کون سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں؟ پریز، یعنی کہ اسٹوڈنٹس آر پریز فار شوئنگ ڈیزائربل بیہیویئر، اچھے بیہیویئر پہ ٹیچر انہیں پریز کرتی ہے یعنی کہ ان کی تعریف کرتی ہے. ریوارڈس دیتی ہے. اب ماڈلنگ کرتی ہے. اب ٹیچر دیکھیں جب چاہتی ہے کہ ماڈل کرے بیہیویئر کو، تو وہ اسٹوڈنٹ کو مینیفیسٹ کرتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو ایک اچھے حد تک لانے کے لیے ٹیچر ان کی ہیلپ کرتی ہے. اب اسٹوڈنٹ ایک اور ٹیچر کام کرتی ہے جی، کنٹیکٹ کرتی ہے بائی ٹیچنگ اف دے مس بہیو. دا اسٹوڈنٹ آر گیون کنٹیکٹ بائی ٹیچنگ اف دے مس بہیو. دے کنٹیکٹ میں انکلوڈ کلاس ڈیٹینیشن، نو ریلیز فار گیم ٹائم. ٹیچر بچے کو سزا بھی دیتی ہے، جب ریوارڈ دے رہی ہے تو ایز ویل ایز پنش بھی کرے گی. اس کے بعد رسپانس کاسٹ کی بات کرتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کو ریوارڈ دے گی جو کہ اس نے کافی پہلے یا ارن کر لیا ہوگا. نیگیٹو ری انفورسمنٹ یا پنشمنٹ، تو وہ اسٹوڈنٹ کو سزائیں بھی دیتی ہے.